बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आज हम जो हमारा इंग्लिश 10th की इंग्लिश है उसका लेसन है यूनिट नंबर 10, अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स। अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स, किताबों के बग़ैर दुनिया जो है वो कैसी होगी या वो किस तरह की होगी, इसकी ट्रांसलेशन जो है वो आज हम पढ़ेंगे। अ वर्ल्ड विदाउट बुक 10th की इंग्लिश है और यूनिट नंबर उसका 10 है। तो उसकी हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं कि ये जो किताबों के बगैर जो बेसिकली इसमें जो राइटर है वो यही बताना चाहता है कि दी बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बीइंग। और दुनिया में जिन लोगों ने भी तरक्की की है, जिन कौमों ने भी तरक्की की है, उन्होंने बुक्स से बहुत कुछ हासिल किया है और ये हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। अगर इन अच्छी तरह से हम इनको समझ कर पढ़ें और इनमें दिलचस्पी रखें, दिलचस्पी के साथ पढ़ें, तो ये हम इससे बहुत कुछ सीखते हैं। ये जो कहानियाँ होती हैं जो बयान की जाती हैं, इसमें जो करैक्टर्स होते हैं वो करैक्टर्स जो हैं बेसिकली वो हमारी ज़िंदगी से ही, हमारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ वाक़यात से मिलते जुलते हैं। जब हमारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ वाक़यात से मिलते जुलते हैं तो फिर हम देखते हैं कि इस कहानी में उस करैक्टर के साथ क्या हुआ है। जो अच्छा करैक्टर होते हैं वो हमेशा ज़िंदगी में कामयाब होते हैं और जो बुरे करैक्टर होते हैं वो भी अपने अंजाम को पहुंचते हैं, लेकिन बुरे अंजाम को पहुंचते हैं। तो उससे फिर हमें भी सीखना चाहिए कि ये जो करैक्टर था तो जिसका अच्छा अंजाम हुआ, क्या मैं उसके रास्ते पर चल रहा हूँ, मेरा अच्छा अंजाम होगा, या वो जो करैक्टर था दूसरा करैक्टर जो जिसका रास्ता ठीक नहीं था, क्या मैं उसके रास्ते पर चल रहा हूँ, तो क्या मैं इसके अगर रास्ते पर चल रहा हूँ तो डेफ़िनेटली मेरा भी अंजाम वही होगा जो इसका हुआ है। तो इसलिए बेहतर यही है कि मैं इस रास्ते को छोड़ दूँ। तो इस तरह से हम किताबों से बहुत कुछ सीखते हैं और ज़िंदगी में ये जो किताबें हैं ये लिटरेरी बुक्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो राइटर ने भी यहाँ पर जो लिटरेरी बुक्स हैं, अदबी किताबें जिनमें कहानियाँ, नावल्स, ड्रामे या इस तरह की चीज़ें बयान की जाती हैं, वो लिटरेरी बुक्स होती हैं और उसके हवाले से ये मैं बात कर रहा हूँ। उनमें ये चीज़ें हम सीखते हैं। बाकी तो डेफ़िनेटली साइंटिफिक बुक्स भी होती हैं और बहुत सी बुक्स होती हैं साइंस के मतलब जिनसे हम सीखते हैं। तो इसलिए किताबों से जुड़ा रहने से हम ज़िंदगी में बहुत कुछ सीख सकते हैं और ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो चले, बात तो बहुत सी करने वाली हैं लेकिन बात बेटा ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए अब हम आते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। एन आयरिश नावलिस्ट, आयरिश किसको कहते हैं कि वो शख्स जो आयरलैंड का रहने वाला हो उसे कहते हैं आयरिश। तो आयरिश नावलिस्ट एक नावल नगार था आयरलैंड का। उसका नाम क्या था? उसका नाम था कॉम टॉबिन। ये एलिस में साइलेंट है तो इसको हम पढ़ेंगे कॉम टॉबिन। तो ये आयरलैंड का एक रहने वाला नावलिस्ट था, नावल नगार था। उसका नाम था कॉम टॉबिन। वंस रिकाउंटेड अ स्टोरी, एक दफ़ा उसने एक स्टोरी बताई अपने नावल में। उसने या वैसे स्टोरी बताई। रिकाउंट का काउंट तो डेफिनेटली गिनना होता है, रिकाउंट का मतलब होता है या आप समझ लेंगे दोबारा गिनना। तो यहाँ पर हम इसका मीनिंग लेंगे सुनाना या बताना। तो उसने एक दफ़ा एक कहानी बताई अबाउट ऑब्ज़र्विंग अ कैंटोनीज़ मैन। तो ये चाइना का एक शहर है, कैंटोनीज़ से चले हम इसका नाम दे लेते हैं। उसने एक देखा कि एक शख्स जो है चाइना में कैंटोनीज़ आदमी था, वहाँ का रहने वाला था। वास मैन सिटिंग ऑन अ कॉलून फुटपाथ। तो वह कॉलून जो है वहाँ का एक कस्बा था, उस कस्बे के फुटपाथ पर वो बैठा हुआ था वो शख्स जो जिसकी वो बात कर रहा है, रीडिंग अ बुक, और वो एक किताब पढ़ रहा था। तो आयरलैंड का एक नावलिस्ट जो कॉम टॉबिन है वो एक कहानी बताता है कि उसने एक
چائنا کے جو کینٹونیز آدمی تھا اس کو دیکھا جو کہ کالون کے فٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ دی مینس فیس واز ٹرن، اس کا جو چہرہ تھا، اس آدمی کا چہرہ واز ٹرن، بہت سخت تھا۔ سٹرن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سخت۔ تو یہ جو مشکل الفاظ ہیں ان کے میں ساتھ ساتھ میننگ بھی لکھ دیتا ہوں تاکہ بول تو رہا ہوں، میرا حال ضرورت تو نہیں ہے کہ جب میں ساتھ ساتھ بول رہا ہوں تو پھر آپ ریوائز کر کے سن سکتے ہیں دوبارہ سے، لیکن چلے اس طرح سے اگر ہو سکتا ہے کہ آپ کو مزید بہتر اس کا پتہ چل جائے۔ تو مینس فیس واز ٹرن، وہ بڑا سخت تھا، ود کنسنٹریشن، جس توجہ سے، کنسنٹریٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ توجہ دینا، توجہ دینا۔ تو جس توجہ سے کتاب پڑھ رہا تھا اس کا چہرہ بہت سخت تھا، بہت یعنی سنجیدہ ہو کر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے نہیں پتہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، وہ مکمل طور پر اس کے جو کنسنٹریشن تھی وہ کتاب کے اندر تھی۔ اینڈ ہز فنگر، اور اس کی جو انگلی تھی، ٹریسنگ دا لائن، وہ اس لائن کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ بینگ ریڈ، کون سی لائن؟ جس لائن کو پڑھا جا رہا تھا۔ تو جس لائن کو پڑھا جا رہا تھا اس کے تعاقب میں تھی، اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی اور اس لائن کے اوپر ساتھ ساتھ چل رہی ہے، جیسے یہ میری پینسل جو ہے یہ ٹریسنگ دا لائن، یہ لائن کو ٹریس کر رہی ہے۔ ایٹ ٹائم بعض اوقات دی مینز ایکسپریشنز، جو اس آدمی کے چہرے کا جو رویہ ہے، اس چہرے کے جو تاثر ہے، اس آدمی کے چہرے کا تاثر، وڈ بی ڈسٹربڈ، وہ تبدیل ہو جاتا تھا۔ ڈسٹربڈ، اب ہر وقت وہ سخت ہی نہیں رہتا تھا۔ پہلے تو اس نے بتایا ہے کہ وہ اس کے چہرے پر بہت سنجیدگی، بہت سختی نظر آ رہی تھی، لیکن وہ مسلسل سخت نہیں تھا، بلکہ اس کا چہرہ جو ہے وہ ایکسپریشن، اس کا جو چہرے کا تاثر ہے، وڈ بی ڈسٹربڈ، وہ چینج ہو ان فرسٹریشن، اس پریشانی کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے۔ فرسٹریٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پریشان ہونا۔ ایٹ ہز پروگرس، جیسے جیسے وہ پروگرس کا ویسے تو مطلب ترقی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یعنی کتاب میں وہ ترقی کرتا ہے، اپنی ترقی کرتا ہے، یعنی کتاب کو جیسے جیسے وہ آگے پڑھتا تو اس کا جو چہرہ ہے کہ تاثر ہیں وہ پریشانی کی وجہ سے تبدیل ہو جاتے تھے، ڈسٹرب ہو جاتے تھے۔ فائنلی، آخر کار، دی ریڈر، اس پڑھنے والے شخص نے، لکڈ ایٹ دا سکائی، فائنلی آخر کار، دی ریڈر، پڑھنے والے، لکڈ ایٹ دا سکائی، آسمان کی طرف دیکھا، وائل ہز فیس واز بیمنگ، جب اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ جو ہے وہ چمک رہا تھا۔ بیم ہم کس کو کہتے ہیں؟ روشنی کی ایک لہر کو کہتے ہیں، ایک شعاع کو کہتے ہیں۔ بیمنگ، تو یہاں پر بیمنگ کا مطلب ہے کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ روشنی سے وہ چمک رہا تھا، یعنی اس کے چہرے پر خوشی تھی۔ ہمیں محسوس ہوا کہ یہاں پر جو رائٹر ہے وہی ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس کا چہرے پر ایک خوشی تھی، خوشی سے چمک رہا۔ اٹ ڈزنٹ میٹر، اب اس کا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا نہیں ہمیں پتہ کہ ویدر آیا کہ، ویدر کیا ہوتا ہے؟ آیا کہ، اٹ واز، یہ جو خوشی تھی اس کے چہرے پر جو خوشی تھی، ویدر اٹ واز، آیا کہ یہ اس وجہ تھی، بیکاز آف دا سڈن جائے، اچانک خوشی کی وجہ سے تھی، اچانک اسے کو خوشی ہوئی، ود دی ایکٹ آف ریڈنگ، پڑھنے کے بعد جو پڑھنے کا یہ جو عمل تھا اس سے جو خوشی ہوئی تھی، اس وجہ سے اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ ریویلیشن، یا پھر اس پر اس کو سمجھ آ گئی، ریویلیشن کس سے نکلا ہے؟ ریویل سے، اور ریویلیشن کا، ریویل کا مطلب ہوتا ہے واضح ہو جانا، دکھانا، سامنے کرنا، یعنی کہ یہ الٹ ہوتا ہے کور کرنا، کور کرنا ہوتا ہے ڈھانپ دینا، اور ریویل کا مطلب ہوتا ہے دکھانا۔ تو یہاں پر مطلب ہے کہ اسے سمجھ آ گئی تھی، فرام واٹ واز ریٹن، جو کچھ لکھا ہوا تھا وہ اس پر آشکار ہو گیا تھا، اس کو سمجھ آ گئی تھی، اس وجہ سے اس کے چہرے پر روشنی تھی۔ ڈیلائٹ، یا پھر یہ خوشی تھی، ڈیلائٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خوشی، خوشی، یا پھر خوشی تھی۔ ایٹ ہاؤ دا اسٹوری ریزالوڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حل ہونا، ریزالو کرنا،
لیکن یہاں پر اس کا کیا مطلب ہوگا کہ کہانی کا کس طرح سے اختتام ہوا، یا پھر وہ اختتام اچھا ہوا تھا، شاید اس وجہ سے اس کے چہرے پر خوشی تھی، لیکن ان باتوں سے وہ کہتا ہے اٹ ڈزنٹ میٹر، ان باتوں سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، ان باتوں سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ آیا کہ یہ خوشی جو ہے وہ اچانک اس خوشی کی وجہ سے تھی ود دی ایکٹ آف ریڈنگ، کہ اسے پڑھنے سے بڑی خوشی محسوس ہو رہی تھی، پڑھنے کا جو عمل تھا وہ اسے خوشی دے رہا تھا۔ ریولیشن فرام واٹ واز ریٹن، یا پھر جو کچھ لکھا ہوا تھا وہ اس پر واضح ہو گیا تھا، اس کو سمجھ آ گئی تھی۔ ڈیلائٹ، یا پھر خوشی تھی ایٹ ہاؤ دا اسٹوری ریزالوڈ، یہ جو کہانی ہے اس کا اختتام کیسے ہوا، وہ شاید خوشگوار تھا، اچھا تھا، اس وجہ سے اس کے چہرے پر خوشی تھی۔ ان باتوں سے ہمیں نہیں سرکار تو پوائنٹ از، لیکن پوائنٹ یہ ہے، نقطہ یہ ہے دیٹ ہی واز ان پوزیشن، کہ وہ ملکیت میں تھا، اس کے پاس تھی۔ پوزیشن کیا ہوتا ہے؟ ملکیت، کہ وہ ملکیت میں تھا آف سم تھنگ ڈیلیشیسلی پرائیویٹ، کوئی بہت خوشگوار، ڈیلیشیس ویسے تو ہوتا ہے مزیدار، لیکن یہاں پر مزیدار کی بجائے جو ہے وہ ہم لکھتے ہیں خوشگوار، کوئی نجی چیز اس کے پاس آ گئی تھی۔ نجی کا مطلب ہوتا ہے کوئی پرائیویٹ، جس کو ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے، تو وہ اس کی ملکیت میں آ گئی تھی، اس میں واضح ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ خوش تھا، خوش محسوس ہوتا تھا۔ اب وہ نجی چیز کیا ہو سکتی تھی؟ وہ نجی چیز جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ کنیکشن بٹوین ہم اینڈ دا رائٹر، اب ہو سکتا ہے کہ اس کے درمیان ایک اور جو مصنف ہے، رائٹر جس نے وہ کہانی لکھی تھی، اس کے اور مصنف کے درمیان ایک تعلق قائم ہو گیا تھا، بٹوین دا ریئل ورلڈ، حقیقی دنیا میں، اینڈ دا ورلڈ ڈسکرائبڈ آن دا پیجز، یا پھر جو ان صفحات پر دنیا بیان کی گئی تھی ان کے درمیان ایک تعلق قائم ہو گیا تھا۔ تو یہ تو اس نے بتایا ہے کہ وہ شخص کے بارے میں، کہ کینٹونیز ایک آدمی تھا، تو وہ کس طرح سے کتاب کو پڑھ رہا تھا، کس طرح سے اسے خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ تو اب آتے ہیں ہم سیکنڈ پیراگراف میں، تو یہاں پر وہ تھوڑا سا کتابوں کے حوالے سے بتا رہا ہے کہ کتابیں جو ہیں اب تک ان کو کیا سمجھ آ رہا تھا، اور ابھی تک بھی اس کے بارے میں کیا کنسیپٹ ہے، اور اس کے مطابق ان کا فیوچر کیا ہو سکتا ہے۔ دیر از فریکوینٹلی کا مطلب ہوتا ہے بار بار کہنا، کسی چیز کو بار بار کرنا۔ فریکوینٹلی آسکڈ کویسچن، اکثر لوگ جو ہیں، یہاں پر اکثر لوگ تو نہیں، جب آپ ترجمہ کریں گے تو آپ نے بیٹا، ترجمہ کا مطلب ترجمہ ہی ہوتا ہے، یہ اکثر لوگ جہاں میں بھی کہہ رہا ہوں، تو یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں نا وہ آپ نے اپنے پاس سے شامل نہیں کرنی، یعنی وہ ایکسپلینیشن میں تو یہاں تھوڑا ایکسپلین بھی چیزوں کو کر رہا ہوں، تو تاکہ آپ کو یہ اچھی طرح سے کمپریہنڈ ہو جائیں، لیکن آپ نے جب ترجمہ امتحان میں لکھنا ہے، یاد کرنا ہے، تو آپ نے ایکسپلینیشن نہیں لکھنی، آپ نے ترجمے کو ترجمہ ہی سمجھنا ہے، اور جو چیزیں دی گئی ہوں، اور ترجمے کی سب سے اہم بات یہی ہوتی ہے کہ آپ جب یہ یاد اسی طرح سے ہی اس وقت ہی ہو سکتا ہے کہ جب آپ ہر لفظ کا مطلب آتا ہو، اور پھر یہ ہے کہ جب آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ ہو کہ یہ اس میں لکھا کیا ہے، اور پھر اس کو لکھیں ترجمے کو، اور دیکھیں کہ جتنے بھی انگلش کے ورڈز تھے ان سب ورڈز کی میننگ جو میں نے ترجمہ لکھا ہے اس کے اندر آ رہے ہیں۔ دیر از فریکوینٹلی آسکڈ کویسچن، اکثر بار بار ایک سوال پوچھا جاتا ہے، واٹ وڈ دا ورلڈ بی، دنیا کیسی ہوگی، لائک کس طرح کی ہو سکتی ہے، ود آؤٹ بکس، کتابوں کے بغیر دنیا کس طرح کی ہو سکتی ہے، دا ویری کویسچن از ابسرڈ اینڈ ڈپریسنگ، یہ جو سوال ہے یہ بہت اہم کانہ، ابسرڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اہم کانہ یا بیوقوف قسم کی جو چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ابسرڈ اینڈ ڈپریسنگ، اور مایوس کن، یہ سوال بڑا اہم کانہ اور مایوس کن ہے۔ اٹ از آلویز سیڈ، یہ ہمیشہ کہا جاتا رہا، دیٹ دا لیٹسٹ ٹیکنالوجی، کہ جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے، سگنلز، یہ اشارہ کرتی ہے، یہ سگنلز جو ہمارے اکثر
سڑکوں پر بھی لگے ہوتے ہیں تو ان کو ہم اشارہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی سگنلز کا مطلب ہے کہ یہ ٹیکنالوجی اشارہ کرتی ہے۔ یہاں پریزنٹ انڈیفینیٹ کے لیے وجہ سے یہاں ایس کا استعمال ہوا ہے، کیونکہ ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ سنگولر ہے۔ سبجیکٹ سنگولر ہے تو سگنلز اس وجہ سے ہے، یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، وہ ہمیں اشارہ کرتی ہے۔ ڈیمائس آف دا بکس، ڈیمائس کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے کہ موت آف دا بکس، کتابوں کی۔ تو یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی، جدید ٹیکنالوجی آئی ہے، وہ اس بات کا اشارہ دیتی ہے کہ جو کتابیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، کتابیں دنیا سے ختم ہو جائیں گی۔ تو لیٹسٹ ٹیکنالوجی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ سوچا جا رہا تھا، لوگوں نے سوچا، یہ وہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ایسی بات ہے، بلکہ اس نے کہا ہے کہ اٹ از آلویز سیڈ، یہ ہمیشہ سے کہا جاتا رہا۔ ڈیکیڈز اگو، ڈیکیڈ جو ہوتا ہے بیٹا، اب ڈیکیڈ ہے، اب ایک ڈیکیڈ کا مطلب ہوتا ہے 10 سال، اور 10 سال کو ہم اردو میں دہائی بھی کہتے ہیں۔ تو ڈیکیڈز اگو، کئی دہائی، اب یہ چونکہ پلورل ہے، جمع ہے، تو جمع ہونے کی وجہ سے ہم کہیں گے کئی دہائیاں۔ ایگو، ایگو کا مطلب پہلے، ڈیکیڈز ایگو، کئی دہائیاں پہلے، اٹ واز تھاٹ، یہ سوچا جا رہا تھا، دیٹ دا ریڈیو وڈ ریپلیس بکس، کہ لوگ اب کتابیں پڑھنا چھوڑ دیں گے جب ریڈیو آیا تھا، اور لوگ جو ہیں وہ اب ریڈیو کو سنیں گے، ریڈیو کو سنیں گے، اینڈ اس لیے جو ریڈیو ہے وہ کتابوں کی جگہ لے لے گا۔ دس فیئر واز ہیز پرسسٹڈ، اور یہ ڈر موجود رہا۔ پرسسٹڈ کا کیا مطلب ہے؟ موجود رہنا، قائم رہنا، قائم رہنا۔ تو چونکہ یہ ویڈیو میں آپ دوبارہ میننگ سن سکتے ہیں اگر آپ کو بھول جائیں، تو اس لیے لکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ دا فیئر ہیز پرسسٹڈ تھرو آؤٹ، ہمیشہ کے لیے یہ ڈر رہا، کس طرح سے؟ ود انوینشنس، یہ جو ایجادات ہوئیں آف ٹیلی ویژن اینڈ انٹرنیٹ، ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کی جو ایجادات ہوئیں تو اس میں بھی یہ خوف رہا۔ بٹ سینز، لیکن یہ جو منظر تھا، لائک دیٹ آف کینٹونیز مین، یہ جو کینٹونیز آدمی تھا، وہ ریڈنگ دا بک، وہ کتاب پڑھ رہا تھا، نیگیٹ، نیگیٹ کہاں سے بنا ہے؟ نیگیشن سے، نیگیٹو سے، نیگیٹو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ منفی، یعنی کسی چیز کو جھٹلانا۔ تو یہ آدمی جو کتاب پڑھ رہا تھا، یہ جو سین ہے اس بات کی نفی کرتا ہے۔ دا نوشن، کس بات کی نفی کرتا ہے؟ دا نوشن، اس خیال کی، دیٹ دا ماڈرن ایڈوانسز، کہ جو جدید ایجادات ہیں، ماڈرن ایڈوانسز، جدید جو چیزیں آ رہی ہیں، جو ایجادات ہیں، پوز اے تھریٹ، یہ ایک خطرہ بن رہی ہیں، ٹو دا ریڈنگ، پڑھائی، کتابوں کے پڑھنے کی طرح لیے یہ ایک خطرہ ہے۔ بکس آر دیم سیلف اے فارم آف ٹیکنالوجی، وہ کہہ رہے ٹیکنالوجی نے بکس کو کیا خطرہ بننا ہے؟ بکس تو خود ایک ٹیکنالوجی کی ہی قسم ہے۔ بکس آر دیم سیلف، کتابیں خود اے فارم آف ٹیکنالوجی، ٹیکنالوجی ہی کی ایک قسم ہے۔ دیٹ از اسپریڈ اوور دا پیجز، وہ اب ٹیکنالوجی، یہ جس طرح کمپیوٹر ہے یا موبائل میں ہے یا انٹرنیٹ، اس طرح تو ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کیا ہے؟ دیٹ از اسپریڈ اوور دا پیجز، یہ ٹیکنالوجی صفحات کے اوپر لکھی ہوئی ہے، پھیلی ہوئی ہے، اینڈ میکس آل ڈیو، یہ اس کو ہم نے ڈیو پڑھنا ہے، ایل جو ہے اس میں سائلنٹ ہے، ایل اس میں آپ نے سائلنٹ رکھنا ہے بیٹا، تو یہ آپ نے پڑھنا ہے ڈیو۔ دیٹ میکس اس ڈیو انٹو دا کمپلیکسٹی، یہ ٹیکنالوجی کیا کرتی ہے؟ دیٹ از اسپریڈ اوور میکس اس ڈیوز، اور ہمیں یہ چھان بین کرنے کی، ڈیو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی تحقیق کرنا، کسی چیز کی گہرائی میں جانا، تو یہ ٹیکنالوجی ہمیں چھان بین کرنے کی کرواتی ہے، انٹو دا کمپلیکسٹیز آف لائف۔ کمپلیکسٹیز کیا ہوتا ہے؟ پیچیدگیاں، یعنی زندگی کی مشکلات، زندگی کی جو مشکلات ہیں یا زندگی کی جو پیچیدگیاں ہیں، ان میں کچھ چھان بین کرنے کی، ان کو سمجھنے کی، یہ ہمیں، یہ ٹیکنالوجی ہمیں سہولت دیتی ہے۔ لٹریچر اسٹوری آف ہیومن، لٹریچر اب کس کو کہتے ہیں؟ ادب کو۔ ادب کیا ہوتا ہے؟ ادب ایک تو دوسرا ادب ہے، یہ جس کو ہم ادب کہتے ہیں کہ بڑوں کا ادب کرنا چاہیے،
تو وہ ادب اور چیز لٹریچر ادب ہوتا ہے کہ وہ کتابیں جو کہ سٹوری کی صورت میں لکھی جاتی ہیں، یا پھر یہ ہے کہ وہ کتابیں جو ڈرامے کی صورت میں لکھی جاتی ہیں، وہ کتابیں جو کہ ناولس کی صورت میں لکھی جاتی ہیں، وہ کتابیں جن میں شاعری لکھی ہوتی، یہ ساری لٹریچر سے متعلقہ کتابیں جو ہیں یہ لٹریچر سے متعلقہ ہوتی ہیں۔ تو ان کو کہتے ہیں، ان کو جب ہم کمبائن کرتے ہیں تو اس کا نام دیتے ہیں ہم ادب۔ از اسٹوری آف ہیومنس، یہ انسانیت کی ہی کہانیاں ہوتی ہیں۔ اٹ از دی ریکارڈ آف ہو وی آر، یہ ایک ریکارڈ ہوتا ہے۔ اٹ از دی ریکارڈ آف ہو وی آر، یہ جو لٹریچر ہے، یہ جو ادب ہے، یہ ایک ریکارڈ ہوتا ہے ہو وی آر، ہم کیا ہیں، ویئر وی کم فرام، ہم کہاں سے آئے ہیں، اینڈ وی آر گوئنگ، اور ہم کہاں جا رہے ہیں۔ بکس میکس اس ٹریول، کتابوں کے ذریعے ہم سفر کرتے ہیں، کتابیں ہمیں سفر کرواتی ہیں۔ ایٹ لارج، اب لارج کا یہاں پر جو مطلب ہے، لارج کا ویسے تو آپ سب لوگ بیٹا جانتے ہوں گے کہ لارج کا مطلب بڑا ہوتا ہے، لیکن ایٹ لارج جب آ جائے تو یہ ایک فریزل ورب بن جاتا ہے، ایڈیم بن جاتا ہے۔ تو ایٹ لارج جہاں پر آ جائے تو اس کا مطلب ہے آزادانہ طور پر، کتابوں کے ذریعے ہم آزادانہ طور پر سفر کرتے ہیں۔ کیسے سفر کرتے ہیں؟ یعنی کہ ہمیں بہت سی کہانیاں، بہت سے ملکوں کے بارے میں باتیں، بہت سی لوگوں کے بارے میں باتیں، بہت سی جو کمپلیکسٹیز آف لائف ہیں ان کے بارے میں ہم کتابوں میں جب پڑھتے ہیں تو وہ ہماری کوئی یہ باؤنڈ نہیں ہوتے کہ ہم نے یہیں پڑھنا ہے، ہم آزادانہ طور پر جو ہے وہ سفر کرتے ہیں اور ان چیزوں کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ڈیورنگ آر جرنی، اب اس سفر کے دوران، ہمارے سفر، کون سا ہمارا سفر؟ یعنی کتابوں کو پڑھنے کا جو سفر ہے، وی آر کنیکٹڈ ود ہیومینٹی، ہم انسانیت کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہوتا ہے۔ ہیومینٹی کیا ہے؟ انسانیت کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے قائم ہوتا ہے، کیسے ہم انسانیت سے جڑتے ہیں؟ کیونکہ ان کے اندر ہمیں مختلف کریکٹرز آتے ہیں، مختلف کردار آتے ہیں، ان کو ہم پڑھتے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں، ان کی جو مشکلات ہیں وہ دیکھتے ہیں، ان کی جو آسانیاں ہیں ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمارا انسانیت جو ہے اس کے ساتھ ہمارا ایک تعلق بنتا ہے۔ وہ آئیڈینٹیفائی اور سیلف، ہم اپنے آپ کو پہچانتے ہیں ود دا کریکٹرز، ان کرداروں کے ساتھ، ان کرداروں سے ہم اپنے آپ کو شناخت کرتے ہیں۔ وہ میٹ، جن سے ہم ملتے ہیں، اینڈ لرن، اور سیکھتے ہیں، ویدر وی لو، کیا ہم ان کرداروں سے وی لو محبت کرتے ہیں، لوتھ، یا پھر ہم ان سے نفرت کرتے ہیں۔ لوتھ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نفرت کرنا، یا پھر ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، یا پھر ہم ان سے ڈرتے ہیں، یا فلیٹر، یا پھر ہم ان سے خوش آمد کرتے ہیں۔ یعنی کہ اس طرح کے جو کردار ہوتے ہیں وہ ہماری زندگی میں بھی ہوتے ہیں، اور وہ ہم سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جو کردار ہیں ہماری کتاب پر جو دیے گئے کردار ہیں، اسی طرح کے کردار جو ہماری زندگی میں ہیں، تو کیا ان کرداروں سے، ان لوگوں سے ہم محبت کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، یا فلیٹر، یا پھر ان سے خوش آمد کرتے ہیں۔ فلیٹر کا مطلب ہوتا ہے بیٹا خوش آمد کرنا۔ دے ہیلپ اس کمپریہینڈ اور فالٹس، اب یہ جو کردار ہیں ہیلپ اس کمپریہینڈ کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا، کمپریہینڈ سمجھنے میں، اور فالٹس ہماری غلطیاں، اینڈ اسپائریشنز، اور ہماری جو خواہشات، اسپائریشن ہوتا ہے خواہشات یا تمنائیں، وہ ہماری غلطیاں اور جو خواہشات ہیں ان کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ یعنی ہم پتہ چلتا ہے کہ وہ جو اگر انہوں نے غلطیاں کی ہیں تو ہم نے زندگی میں وہ غلطیاں نہیں کرنی، اگر ان کی جو خواہشات تھی تو ہم نے بھی ان خواہشات کو، ہم نے اگر وہ اچھی خواہشات تھی، ان کو بینیفٹ ہوا ہے، وہ زندگی میں ان کے لیے خوشی کا باعث بنی ہیں، تو ہمیں بھی اس طرح کی خواہشات کرنی چاہیے۔ اگر وہ خواہشات ان کی زندگی کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہیں تو پھر ان خواہشات سے ہمیں بھی بچنا چاہیے، اگر ہماری بھی کوئی اس طرح کی خواہشات ہیں۔ تو اس طرح ہم زندگی میں بہت کچھ سیکھتے ہیں۔
نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں. دے ٹیل اس، وہ ہمیں بتاتے ہیں ہاؤ کوڈ وی بیکم، کہ ہم کس طرح کے بن سکتے ہیں. وی آر ناٹ کیئرفل، اگر ہم زندگی میں احتیاط نہیں کریں گے تو پھر ہمارا نتیجہ کیا نکلے گا، ہم کس طرح کے بن جائیں گے، ہمارا رزلٹ کیا نکلے گا. ریڈنگ پرووائڈز اس دا ڈیپیسٹ کنیکشن، ریڈنگ جو پڑھائی ہے، کتابوں کو جو پڑھنا ہے، پرووائڈز مہیا کرتی ہے. تو یہ بھی پریزنٹ ڈیفینیٹ کی وجہ سے اس کا استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ سبجیکٹ جو ہے وہ سنگولر ہے اور یہ ہمارا ایک ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. ریڈنگ پڑھنا جو ہے پرووائڈز مہیا کر ڈیپیسٹ کنیکشن، ایک گہرا تعلق، ٹو دی مورلز، ان اخلاقی چیزوں سے، دیٹ میکس اس ہیومن، جو ہمیں انسان بناتے ہیں. تو ریڈنگ پڑھنے سے ہمیں ایک بہت گہرا تعلق، ان اخلاقیات کی چیزوں سے ہمارا تعلق پیدا ہوتا ہے، وہ اخلاقیات کی چیزیں جو ہمیں انسان بناتی ہیں، اینڈ پارٹ آف لارج سوسائٹی، اور وہ ہمیں ایک بہت بڑی سوسائٹی کا حصہ بناتی ہیں. ان اخلاقیات سے ہمارا تعلق پیدا ہوتا ہے اور ہمیں سمجھ جاتے ہیں کہ کون سی اخلاقیات ہیں جن کی وجہ سے ہم ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں اور ایک بہت بڑی سوسائٹی کا ایک اچھا حصہ بن سکتے ہیں. بکس آر ایک سورس آف کمفرٹ فار اس، کتابیں ہمارے لیے آرام کا ذریعہ ہیں. دے آر سیف شیلٹر، دے آر آ سیف شیلٹر، وہ ایک محفوظ پناہ گاہیں ہیں. تھرو دا ہیومن ہسٹری، پوری انسانی تاریخ میں، مین ہیز فاؤنڈ پیس، انسان کو سکون ملا ہے. ان دا ریٹن بکس، انسان کو ہمیشہ لکھی ہوئی کتابوں میں ہی سکون ملا ہے. بکس آر بریجز، کتابیں ایک پل ہیں، ایک نہیں بہت، یعنی کہ یہاں پر بریجز پلوں کی طرح ہیں. تھرو دیر پیجز، ان کے صفحات سے، وہ میک اور کنٹیکٹ ود سوسائٹی، ان کے صفحات کے ذریعے ہم معاشرے کے ساتھ ہمارا تعلق بنتا ہے. دوز ہو ریڈ مور، وہ لوگ جو زیادہ کتابوں کو پڑھتے ہیں، are better prepared، وہ زیادہ بہتر طریقے سے تیار ہوتے ہیں. ٹو فیس دا ورلڈ، اس دنیا کا سامنا کرنے کے لیے زیادہ بہتر. فیس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سامنا کرنا، ورلڈ دنیا کا. دین دوز، ان لوگوں کی نسبت، who do not read، جو نہیں پڑھتے ہیں، یعنی کتابیں نہیں پڑھتے ہیں، ان کی نسبت زیادہ بہتر طریقے سے سامنا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں جو نہیں پڑھتے ہیں. دو ریڈنگ بکس کنیکٹس us ود ہیومینٹی، اگرچہ جو کتاب پڑھنا ہے اس سے ہم انسانیت کے ساتھ ہمارا ایک تعلق قائم ہوتا ہے. اٹ از آلسو دی لاسٹ ٹرولی پرائیویٹ ایکٹ، تو یہ ایک آخری جو ہے صحیح ہمارا نجی عمل ہوتا ہے. ان اے ورلڈ دیٹ ہیز بیکم ٹو پبلک، ان اے ورلڈ، ایک دنیا میں، دیٹ ہیز بیکم ٹو پبلک، جو کہ بہت زیادہ ایک ایسی دنیا میں ہمارا ایک صحیح ذاتی فعل ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ عوامی بن چکا ہے. ایز اے نرشمنٹ، ایز اے نرشمنٹ، ایک نشو و نما کے طور پر. فار دا مائنڈ، ذہن کی نشو و نما کے طور پر. اٹ از سلو فوڈ، یہ ایک جو دھیرے دھیرے آہستہ پکنے والا کھانا ہے. ان دا ورلڈ، ایک دنیا میں، گیون اوور ٹو فاسٹ فوڈ، جسے ایک تیز پکنے والے یا فاسٹ فوڈ کے طور پر لیا جاتا ہے. تو فاسٹ فوڈ کے طور پر اس کو لیا جاتا ہے. بلاگز کہتے ہیں یہ جو اخبارات میں، رسالوں میں لوگ اپنے ذاتی تبصرے کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں بلاگز. بلاگز جو ہیں ذاتی تبصرے، ٹیکسٹ میسیجز، لکھے ہوئے جو پیغامات ہیں. اینڈ ای بکس، ای اسٹینڈ فار الیکٹرانک بکس. الیکٹرانک بکس کون سی ہوتی ہے؟ وہ کتابیں جو ہمیں انٹرنیٹ پر ملتی ہیں. تو یہ تین چیزیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذاتی تبصرے لوگوں کے ہوتے ہیں، ٹیکسٹ بک میسیجز جو لکھے ہوئے پیغامات ہوتے ہیں، اور ای بکس جو ہوتی ہیں برنگ ریلیونس،
وہ ایک مطابقت لاتی ہیں اینڈ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن، اور فوری تسکین لاتی ہیں۔ وہ ایک مطابقت لاتی ہیں، ریلیونس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطابقت لانا، تعلق بنانا، اینڈ انسٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے فوراً، انسٹنٹ کا مطلب ہے فوراً۔ گریٹیفیکیشن تسکین، گریٹیفیکیشن کا کیا مطلب ہے؟ تسکین۔ تو یہ تسکین، فوری تسکین لے کر آتی ہیں۔ کس طرح؟ مچ ایز نیوز پیپر اینڈ میگزینز ڈو، جس طرح کے اخبارات اور جو میگزینز ہیں وہ فوری تسکین لے کر آتے ہیں۔ بٹ لیکن however تاہم امپورٹنٹ سچ فارمز آر، however امپورٹنٹ سچ فارمز آر، یہ جو چیزیں ہیں، اخبارات ہیں، میگزین ہیں، ٹیکسٹ میسیجز ہیں، یہ چیزیں جتنی بھی اہم ہیں، دے انڈیور اونلی ایز لانگ ایز، دے انڈیور وہ قائم رہتی ہیں، اونلی ایز لانگ ایز دا اسٹف دے آر پرنٹڈ آن، وہ اتنی دیر تک رہتی ہیں جتنی دیر تک وہ اسٹف رہتا ہے، وہ چیز رہتا ہے جس کے اوپر ان کو پرنٹ کیا جاتا ہے۔ اب مثلاً اخبارات ہیں تو وہ صبح کو ہم لیتے ہیں تو پھر پڑھتے ہیں، لیکن وہ پھر جو ہے ان کو ہم ردی میں پھینک دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو اس طرح کی چیزیں ہیں، میگزین بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں، نیوز پیپر کا، اور جو ای بکس وغیرہ وہ نیٹ کے اوپر موجود تو ہوتی ہیں لیکن فار دا ٹائم بینگ ہی ہوتی ہیں۔ دی کمفرٹ آف بکس، لیکن جو کتابوں کی سکون ہے، کمفرٹس، آرام، اشائشیں، سکون جو ہے، ڈیفائی ٹائم، اس کا یہ وقت کا پابند نہیں ہے۔ ڈیفائی کا مطلب ایسے ہوتا ہے حکم عدولی کرنا، کسی کی بات نہ ماننا، یعنی کتابوں کا جو سکون ہے وہ وقت کی حکم عدولی کرتا ہے، یعنی یہ وقت سے بہت آگے نکل جاتا ہے۔ وقت کو یہ کوئی خاص وقت کے لیے نہیں، کسی وقت بھی آپ کتاب کو پڑھ سکتے ہیں۔ بریک بارڈرز، اور جو بارڈر ہوتے ہیں ان کو توڑ دیتے ہیں۔ بکس، جو کتابیں ہیں، بکس آفر ادر ٹائپس آف پلیئر ایز ویل، کتابوں سے ہمیں اور قسم کی بھی خوشیاں ملتی ہیں۔ پلیئر کیا ہوتا ہے؟ خوشیاں۔ آفر کا مطلب ہے پیش کرنا، کتابیں ہمیں اور کہیں قسم کی خوشیاں پیش کرتی ہیں۔ ایز ویل کا مطلب ہوتا ہے بھی۔ دی جوائے آف دیئر ٹچ، ان کو چھونے سے جو خوشی محسوس ہوتی ہے وہ، ساؤنڈ، ان کی آواز سے، اینڈ دا فریگرنس، اور ان کی خوشبو سے جو خوشیاں ملتی ہیں، از امیئریبل۔ میئریبل کا مطلب ہوتا ہے کہ اس چیز کی پیمائش کرنا، امیئریبل کا مطلب ہے جس کی پیمائش نہیں کر سکتے، تو یہ ناقابل پیمائش ہیں یہ جو خوشیاں ہمیں ملتی ہیں۔ دی پلیئر آف دیئر انڈرسٹینڈنگ، جب ان کی تو ہمیں سمجھ آ جائے تو اس سے جو ہمیں خوشی کی ملتی ہے۔ انڈرسٹینڈنگ کا مطلب ہوتا ہے سمجھ آنا، پلیئر کا مطلب ہوتا ہے خوشی، تو ان کو سمجھنے سے جو ہمیں خوشی ملتی ہے، از این ایڈیشن ٹو اٹ، وہ تو اس میں مزید اضافہ کر دیتی ہے۔ ان خوشیوں کے علاوہ ایک اور خوشی ہوتی ہے۔ دی شیئرنگ آف بک ود فرینڈس، جب ہم کتاب کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اسٹل اندر فارم آف جائے، تو یہ بھی خوشی کی ہی ایک اور قسم ہے۔ لائبریری ایز دی ایویڈنس، یہ ایک ثبوت ہے۔ ایویڈنس کا کیا مطلب ہے؟ ثبوت۔ لائبریریز آر دا ایویڈنس، لائبریریز جو ہیں وہ ایک ثبوت ہیں، آف گرینڈر آف سویلائزیشن، شان و شوکت کی، جو کسی بھی تہذیب کا، سویلائزیشن ہوتا ہے تہذیب، گرینڈر کا مطلب ہوتا ہے شان و شوکت، یعنی کسی بھی جو تہذیب ہے اس کی شان و شوکت کا ثبوت ہیں۔ جس تہذیب میں بھی لائبریریز پائی جاتی ہیں، جس قوم نے لائبریریز بنائیں، کتابیں پڑھی، جنہوں نے علم میں ترقی کی، وہیں جو لوگ ہیں، وہیں اقوام جو ہیں آج دنیا میں ترقی یافتہ ہیں۔ تو اس لیے کتابیں پڑھنا جو ہے، لائبریریز جہاں بنی ہوگی تو وہاں پر اس سے ظاہر ہوگا کہ یہ جو تہذیب ہے یہ بڑی شان و شوکت والی تہذیب ہے۔ اٹ از امپورٹنٹ، یہ بڑا اہم ہے، دیٹ وی ورک ٹو گیو دا ایوری پرسن، دیٹ وی ورک کہ ہم کام کریں، ٹو گیو ایوری پرسن کہ ہر شخص کو دینے کے لیے، دا اپرچونٹی موقع، کہ ہم ہر شخص کو موقع دیں، ٹو انجوائے بکس کہ وہ کتابوں کو
लुत्फ़ उठाए, किस तरह का लुत्फ़ उठाए? ए शेल्टर, एक पनाहगाह के तौर पर, एक पनाहगाह के तौर पर। किताबों को एक पनाहगाह समझे। सस्टेनेंस, उसको एक ग़िज़ाई ज़रूरत समझे। सस्टेनेंस का क्या मतलब है कि वो एक ग़िज़ा, एक क़ुव्वत समझे। यानी किताबों को जब पढ़े तो इससे उसे एक क़ुव्वत सी महसूस हो, जैसे वो ग़िज़ा खा कर हमें क़ुव्वत महसूस। एंड रोड फॉरवर्ड, और हम किताबें उनको लिए इस तरह से पेश करें कि वो किताबें पढ़ें तो वो ज़िंदगी में आगे की तरफ सफ़र करेंगे। तो इसलिए गिव एवरी पर्सन अपॉर्चुनिटी, हम हर शख्स को एक मौका दें टू एंजॉय बुक्स एज शेल्टर, कि वो किताब को जब पढ़ें तो वो इससे पनाहगाह महसूस करें, एक इससे ग़िज़ाई क़ुव्वत महसूस करें। एंड रोड फॉरवर्ड, और आगे जाने की वाली एक सड़क महसूस करें, शाहराह महसूस करें। टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट बुक, अब अगर हम एक दुनिया जो है उसका तसव्वुर करें जिसमें किताबें नहीं हैं। इमेजिन का क्या मतलब होता है? तसव्वुर करना। अ वर्ल्ड, एक दुनिया, विदाउट थाट, तो वो दुनिया ऐसी ही होगी जिसमें ना तो आप थाट होगी, सोच होंगे, फीलिंग्स, ना एहसासात होंगे, कंपैशन, ना हमदर्दी होगी, हिस्ट्री, ना उसमें तारीख़ होगी, और वॉइस, ना उसमें कोई आवाज़ होगी। किताबों के बगैर जो दुनिया होगी उसका अगर हम तसव्वुर करें तो वो दुनिया ऐसी ही होगी कि उसमें ना तो थाट्स, ख़यालात होंगे, ना एहसासात होंगे, ना हमदर्दी होगी, ना तारीख़ होगी, और ना ही उसमें आवाज़ होगी। तो ये बेटा हमारा जो यूनिट नंबर 10 है, द वर्ल्ड विदाउट बुक, ये उसकी ट्रांसलेशन थी। इस हवाले से आप इसको सुनें। इसमें कोई आप मज़ीद सजेशन देना चाहें कि इसको मज़ीद किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, तो आपकी सजेशन का मैं बहुत बेचैनी से इंतज़ार करूँगा, और अच्छी सजेशन हुई तो इसमें इंशाल्लाह मैं अप्लाई करूँगा और मैं उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट लेकर आऊँगा। थैंक्स।